अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए हम आज अपने नॉवेल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस नॉवेल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नया एपिसोड आप तक बर वक्त पहुंच सके। और नॉवेल सुनते हुए अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से सिटी से मेरा नॉवेल सुन रहे हैं। तो आइए अपने नॉवेल को स्टार्ट करते हैं। सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड आई है। उसने बाहर रिमशा की आवाज सुनी। वो सालार को छेड़ रही थी और वो जवाबन हंसा था। हाँ, आज की डिस्टेरियस मीटिंग के बाद इसी गर्लफ्रेंड का एक विजिट तो डिजर्व करता था मैं। वो आईने में अपने अक्स को देखते उनकी गुफ्तगू सुन रही। दोनों अब किसी क्लाइंट और आज की मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। उसका दिल चाहा था वो वापस कमरे में ना जाए। वो उस सीन से गायब होना चाहती थी। बाथरूम का दरवाजा खुलने पर रिमशा खैर मुकदमी अंदाज में उसकी तरफ आई। चलो किसी बहाने तुम्हारी बेगम तो यहाँ आई। रिमशा से उससे मिलते हुए कहा था। सालार जवाब देने की बजाय सिर्फ मुस्कुराया। चंद मिनट वो खड़ी बातें करती रही, फिर उसने कहा, अब अगली मीटिंग है तो तुम आ रहे हो क्या? हाँ मैं आता हूँ। तुम स्टार्ट कर लो मीटिंग, मैं 10-15 मिनट में आ जाता हूँ, उसने कहा। रिमशा मामा को खुदाफिज कहते हुए निकल गई। तुम चले जाओ, गाड़ी में आ जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। उसने कमरे में पड़े जूते के डब्बे से नया जूता निकालते हुए सालार से कहा। उसे लग रहा था वो उस वक्त एक खामखा की लाइबिलिटी बनकर रह गई है। तुम सैंडविच खाओ, तुमने ही सुबह बना कर दिए थे। आज क्लाइंट्स के साथ लंच किया है, ये खा नहीं सका। वो टेबल पर पड़े सैंडविच का एक टुकड़ा खाते हुए कह रहा था। मुझे भूख नहीं है। उस वक्त हलक से कुछ उतारना बहुत मुश्किल था। क्यों भूख नहीं है? लंच किया है तुमने? नहीं, लेकिन भूख नहीं है। फिर खाओ, सिर्फ एक खा लो। वो उसे बहला रहा था। इमामा के साथ कोई मसला था और इस वक्त पूछना बेकार था। जब भी वो परेशान होती इस तरह चीजें भूलती थी और इतने महीनों में सालार इस चीज का आदी हो चुका था। वो जानता था वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। ये उसके लिए अब कोई गैर मामूली बात नहीं रही थी। वो अब सर झुकाए सैंडविच खाने लगी थी जो उसने प्लेट में उसके सामने रखा था। उसका ख्याल था वो अब उसके इन तमाम हरकत पर कोई तबसरा करेगा, मगर वो उससे इधर उधर की बातें करता रहा। सैंडविच खत्म होने के बाद उसने मामा से चाय का पूछा और उसके इनकार पर उसने इंटरकॉम पर किसी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में भिजवा रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी जब आएगी तो मैं भिजवा देता हूँ। मैं खुद ड्राइव करके चली जाती हूँ, उसने कहा। नहीं, ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप करेगा। तुम अपसेट हो और मैं नहीं चाहता तुम ड्राइव करो। वो बोल नहीं सकी, ये जानने के बावजूद कि वो बड़ी आसानी से जान गया होगा कि उस वक्त उसे कोई परेशानी थी। मैं खुद चली जाती हूँ, उसने बैंक की एग्जिट पर सालार से कहा। यार, क्लाइंट्स को भी यहाँ तक छोड़ने आ जाता हूँ। तुम तो बीवी हो मेरी, वो मुस्कुराया था। ड्राइवर पार्किंग में खड़ी गाड़ी दरवाजे के सामने ले आया था। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए आया, मगर उससे पहले सालार उसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल चुका था। वो गाड़ी में बैठने की बजाय उसे रुककर देखने लगी। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर उसके हालत में एक बार फिर से गिरें पड़ने लगी थी। एनीथिंग एल्स मैम? सालार ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझा कि वो उसे कुछ कहना चाह रही है। थैंक यू, उसने बिलाखिर कहा। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल मैम, उसने अपना बाजू उसके गिर्द फैलाते हुए उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठ गई। सालार ने दरवाजा बंद कर दिया। चलती हुई गाड़ी में से इमामा ने एक लम्हे के लिए मुड़कर देखा। वो अभी वहीं खड़ा था। वो यकीनन गाड़ी के मेन रोड पर जाने का इंतजार कर रहा था। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया था। जिसकी जिम्मेदारी थी वो शख्स उसके लिए खड़ा था। वो जलाल की जिम्मेदारी नहीं थी। फिर वो क्यों ये तवक्को कर रही थी कि वो उसके लिए इतनी कर्टसी दिखाता? उसने ठीक किया था, उसे ड्राइवर के साथ भेजा था। वो वाकई उस वक्त गाड़ी ड्राइव करने के काबिल नहीं थी। वो अपनी गाड़ी में होती तो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके अंदर बैठकर फूट फूट कर रोती। न वो इतनी बेवकूफ थी जितनी हर बार जलाल के सामने जाकर हो जाती थी, न वो इतनी अनमोल थी जितना ये शख्स उसे समझ रहा था। उसे एक कोयला समझकर मिलता था और दूसरा कोहिनूर। वो बेवकूफ़ी कांच की तरह लगती थी और ये वक़्त खंजर की तरह, लेकिन दोनों चीजें जख्मी कर दी थी उसे। वो घर आकर भी बहुत देर तक लाउंज में बेमकसद बैठी रही। आज का दिन बहुत बुरा था, बेहद। कोई चीज उसे पुरसुकून नहीं कर पा रही थी। तकलीफ दे यादों का एक सिलसिला था जो खत्म होने में ही नहीं आ रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? सालार ने रात को खाने की टेबल पर उससे पूछा। कुछ नहीं, जवाब हंस पे तवक्को था।
सालार ने खाना खाते हुए हाथ रोककर उसे देखा। कोई परेशानी नहीं है, मैं बस अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ, उसने झूठ बोला। ये वाहिद तरीका था जिससे उस गुफ्तगू का मौजू उसकी जात से हट सकता था। सालार ने उसे कुरीदा नहीं था, वो बस दफा इस तरह परेशान होती थी और वो उसे सिर्फ बहलाने की कोशिश करता था। आज भी उसने यही कुछ किया। वो डिनर के बाद काम के लिए अपनी स्टडी रूम में चला गया। इमामा ने सोने की कोशिश की लेकिन वो सो नहीं सकी। एक बार फिर सब कुछ फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो फिल्म जो आज बार बार चलती और फिर चलती रही थी। कितना वक्त उसने अंधेरे में बिस्तर में चित लेटे छत को घूरते हुए गुजारा था। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा था जब कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। सालार सोने के लिए हत्तुलुमका हंसगी से दरवाजा खोलते हुए अंदर आया था। फिर दरवाजा बंद करके वो लाइट ऑन किए बगैर इसी तरह एहतियात से दबे पांव वॉशरूम की तरफ चला गया था। इमामा ने आंखें बंद कर ली। नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी। वो कपड़े तब्दील करके सोने के लिए बेड पर आकर लेटा था। उसने इमामा की तरफ करवट ली और फिर इमामा ने उसकी आवाज सुनी। तुम जाग रही हो? उसने अपनी कमर के गिर्द सालार का बाजू हमायल होते हुए महसूस किया। तुम्हें कैसे पता चल जाता है? वो कुछ झलाई थी। पता नहीं कैसे, बस पता चल ही जाता है। क्या परेशानी है? एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा वो उसे बता दे अपनी और जलाल की मुलाकात के बारे में, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने इस ख्याल को झटक दिया था। इस सारे वाकये में बताने वाली कोई चीज नहीं थी, कोई ऐसी चीज जो किसी के लिए भी काबिल एतराज होती। वो सालार को भी ये नहीं समझा सकती थी कि वो जलाल की इन बातों पर तकलीफ महसूस कर रही थी। तो फिर बताने का फायदा क्या होता? कुछ नहीं, बस मैं डिप्रेस थी, इसलिए तो कहा था कि बाहर चलते हैं। वो अब उसके बाजू पर सहलाने वाली अंदाज में हाथ फेर रहा था। मैं ठीक हूँ अब, इमामा ने यकदम किसी नन्हे बच्चे की तरह उसके सीने में मुंह छुपाते हुए उससे कहा। उसके सर को चूमते हुए वो उसे थपकने लगा। इमामा का दिल भर आया। अगर उसकी जिंदगी में जलाल अंसर के नाम का कोई बाब ना आया होता तो क्या ही अच्छा था। वो उस शख्स के साथ बहुत खुश रह सकती थी जिसके सीने में मुंह छुपाए वो उस वक्त माजी को खोजने में मसरूफ थी। जिंदगी में वो लोग क्यों आते हैं जो हमारा मुकद्दर नहीं होते? वो मुकद्दर नहीं बनते तो एडी का कांटा क्यों बन जाते हैं? जलाल के साथ होने वाली वो मुलाकात उसके लिए एक इत्तेफाक था, एक ऐसा इत्तेफाक जिसे वो दोबारा नहीं चाहती थी। उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो इत्तेफाकी मुलाकात उसके लिए बहुत खतरनाक असरात लेकर आने वाली थी। महीनों या सालों में नहीं बल्कि दिनों में। 2 दिन बाद वो एक डिनर में मधु थे। वो उस वक्त सालार के साथ खड़ी चंद लोगों से मिल रही थी जब उसने हेलो की एक शनासा सी आवाज सुनी। इमामा ने गर्दन मोड़कर देखा और फिर हिल नहीं सकी। वो फारूक था जो बेहद गर्मजोशी के साथ सालार से मिल रहा था। मेरी बीवी, सालार अब उसका तारुफ करवा रहा था। तारुफ की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही उनसे मिल चुका हूँ, फारूक ने बेहद गर्मजोशी से कहा। सालार ने कुछ हैरान सा होकर फारूक को देखा। आप पहले मिल चुके हैं इमामा से? बिल्कुल, अभी परसों ही तो मुलाकात हुई है। डॉक्टर जलाल अंसर के साथ लंच कर रही थी। दरअसल जलाल हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि ये उनकी पुरानी क्लास फेलो हैं और जब उन्होंने आपका विजिटिंग कार्ड उन्हें दिया तब मुझे पता चला कि ये आपकी वाइफ हैं। फारूक बड़े खुशगवार अंदाज में कह रहा था। मैंने और मेरी मिसेस ने तो खाने पर इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने कहा आजकल मसरूफ हैं। फारूक ने न इमामा की फक होती रंगत को देखा, न सालार के बेतासुर चेहरे को। जो कुछ वो कह रहा था सालार को उस पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन न करने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं थी। उसके कान जैसे सुन हो रहे थे। उसने गर्दन मोड़कर अपने बाएं तरफ खड़ी इमामा को देखने की जहमत भी नहीं की थी। वो फिलहाल उसको देखना नहीं चाहता था। वो जलाल अंसर के साथ मिल रही थी और कब से? फारूक की बात सुनते हुए मामा ने खुश्क होते हुए हलक के साथ सालार के चेहरे पर नजर डाली। वो बगौर फारूक की बात सुन रहा था और उसका चेहरा बेतासुर था। उसने उसके बेतासुर चेहरे को देखकर गलत अंदाजा लगाया था। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, वो मेरी बात समझ लेगा। उसके बेतासुर चेहरे ने इमामा को अजीब सी खुशफहमी का शिकार किया था। वो इब्तदाई शौक से निकलने लगी थी। मुझे परसों ही सालार को बता देना चाहिए था, तब उसे ये शर्मिंदगी ना होती। उसे जरा पछतावा हुआ। वहां खड़े फारूक की बात सुनते और सालार के चेहरे पर नजर डालते हुए उसने इन हालात में सालार के रद्द-ए-अमल को बिल्कुल गलत समझा था। और क्यों ना समझती। इतने महीनों से वो जिस शख्स के साथ रह रही थी वो उसके नाज नखरे उठाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था।
उसने उसे कभी ये तासुर नहीं दिया था कि वो उससे नाराज हो सकता था या उसकी किसी गलती पर उसे माफ नहीं कर सकता था। आप ज़हीर साहब से मिले हैं? उसने यकदम सालार को फारूक की बात करते देखा। आए हुए हैं क्या? हाँ, अभी हम लोग आप ही की बात कर रहे थे। आए, मैं आपको मिलवाता हूँ। सालार फारूक को लिए एक तरफ चला गया। इमाम की समझ में नहीं आया कि उसने मौजू बदला था या फारूक को वाकई किसी ज़हीर साहब से मिलवाना चाहता था। वो दोबारा पलटकर उसकी तरफ नहीं आया। वो डिनर के दौरान भी मर्दों के एक ग्रुप के पास खड़ा रहा। वो खुद भी अपनी कुछ दूसरी शनासा ख्वातीन के साथ खड़ी रही। ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी पार्टी में वो उसके पास ही ना आया हो। उसे कुछ परेशानी होने लगी, लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि सालार इस चीज को बहुत बड़ा इशू नहीं बनाएगा। पार्टी के खत्म होने पर मेजबानों से रुखसत होकर वो होटल की लॉबी के दरवाजे पर अपनी कार के इंतजार में खड़े हो गए। इमामा ने एक बार फिर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। उसका चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था, लेकिन उसकी खामोशी और संजीदगी बेहद मायने खेज थी। इमामा ने बात का आगाज करने का सोचा और तभी होटल का एक मुलाजिम उनकी गाड़ी ड्राइवे में ले आया था। सालार उसे मुखातिब किए बगैर बाहर निकल गया। उसे अब शुबा नहीं हो रहा था कि उसकी इस अचानक खामोशी और बेतनाई की वजह क्या थी। गाड़ी में बैठते हुए भी उसकी खामोशी इसी तरह थी। गाड़ी के मेन रोड पर आने के बाद चंद मिनटों के बाद इमामा ने उसी तवील खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। तुम नाराज हो मुझसे? विल यू प्लीज शट अप? वो फ्रीज हो गई थी। मैं इस वक्त गाड़ी ड्राइव करना चाहता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। वो उस पर चिल्लाया नहीं था, लेकिन जो कुछ उसकी नजरों और उसके ठंडे लहजे में था वही मामा को मारने के लिए काफी था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बात इतनी मामूली नहीं थी जितनी वो समझ रही थी। वो उसे दोबारा मुखातिब करने की हिम्मत नहीं कर सकी। इतने महीनों में उसने पहली बार उसे अंधाधुंध गाड़ी ड्राइव करते देखा था। अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद वो अपनी जैकेट लाउंज में सोफे पर फेंकते हुए सीधा किचन में गया। इमामा की समझ में नहीं आया कि वो किचन में जाए या उसके बेडरूम में आने का इंतज़ार करे। अपनी चादर उतारते हुए वो कुछ देर अपार्टमेंट के बैरूनी दरवाजे के पास ही खड़ी रही। उसका जहन अब माउफ होने लगा था। वो इतने महीनों से एक आशिक और एक दोस्त के साथ रह रही थी और आज पहली बार एक शौहर का सामना कर रही थी। कॉरिडोर में खड़े खड़े उसने अपने सैंडल्स उतारे। तब उसने सालार को किचन एरिया से पानी का गिलास ले जाते हो और फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते देखा। अब उसकी पुश्त मामा की तरफ थी। पानी का गिलास खाली करके टेबल पर रखते हुए वो अब अपने गले से टाई उतार रहा था। वो चंद लम्हे खड़ी उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ाई। कुर्सी खींचकर वो बैठी ही थी कि वो कुर्सी धकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ था। सालार, मेरी बात तो सुनो। अभी कुछ और रह गया है जो तुमने मुझे बताना है। उसने सालार की आंखों में अपने लिए कभी तहकीर नहीं देखी थी, लेकिन आज देख रही थी। मुझे वजाहत का मौका तो दो। वजाहत? किस चीज़ की वजाहत? तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपने शोहर को धोखा देना ज़रूरी समझा? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वो कौन सी खूबी है जो तुम्हें अपने शोहर में नज़र नहीं आई? वो अपने लहजे से उसे काट रहा था। इससे बेहतर ये है कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम कब से उससे मिल रही हो। मैं इत्तफाकन उससे मिली थी, सिर्फ एक बार। उसने भराई हुई आवाज़ में कहने की कोशिश की। साला ने डाइनिंग टेबल पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा था। स्टॉप बिफूलिंग मी वुमन, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। इमामा की आवाज़ बंद गई। उसके हाथ कांपने लगे। यूटोपिया ख़त्म हो रहा था। तुम समझती हो मैं अब तुम पर एतबार करूँगा? तुमने मेरी नज़रों में आज अपनी इज़्ज़त ख़त्म कर ली है। यू आर नथिंग बट अ ब्लडी चीटर। वो कहते हुए वहाँ रुका नहीं था। बेडरूम में जाने की बजाय वो स्टडी रूम में चला गया था। इमामा ने मुठिया भींचकर जैसे अपने हाथों की कपकपाहट को रोकने की कोशिश की थी। उसके अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो बेहद तकलीफ दे थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे उसकी काटदार नज़रें थी। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सालार ने बना ली थी, लेकिन बात इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी उसने समझी थी। वो उसके और जलाल की माजी के मुतलिक से वाकिफ ना होता तो कभी भी किसी क्लास फेलो के साथ खाना खाने पर वो इतना हंगामा खड़ा ना करता। वो कंजर्वेटिव नहीं था। उसे खुद ही जलाल से मुलाकात के बारे में बता देना चाहिए था। वहाँ बैठे बहते आंसुओं के साथ वो अब खुद को मलामत कर रही थी। वो उठकर बेडरूम में आ गई। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो माउफ, जहन और हवास के साथ सालार के अल्फाज को जहन से निकालने की कोशिश कर रही थी। सवाल ये नहीं था कि वो उसे गलत समझ रहा था। सवाल ये था कि ऐसा क्यों हुआ?
کیا وہ بھی اسے اسی طرح ناقابل اعتبار سمجھتا ہے جس طرح وہ اسے سمجھتی ہے؟ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ سالار بیڈ روم میں نہیں آیا تھا۔ اسے یقین تھا صبح تک اس کا غصہ ختم نہیں تو کم از کم کم ضرور ہو جائے گا، اور وہ اس سے دوبارہ بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر وہ کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی ہمیشہ کی طرح جم اور جاگنگ کے بعد آفس جانے سے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی۔ اس نے امامہ کو تب بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ امامہ کے نکالے ہوئے کپڑوں کی بجائے وہ اپنے نکالے ہوئے کپڑے لے کر واش روم میں گیا تھا۔ وہ کچھ دیر برداشتہ سی ہو کر کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگی۔ سالار تیار ہو کر لاؤنج میں آیا، لیکن ناشتے کی ٹیبل پر جانے کی بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ وہاں لینے گیا تھا، لیکن یہ وہ ناشتہ کرنے کے بعد کیا کرتا تھا۔ آج پہلے لینے کا مطلب تھا کہ سالار ناشتہ لگا دیا ہے میں نے۔ اس کے اسٹڈی روم سے نکلنے پر امامہ نے اس سے کہا تھا، اس کے لیے تم جلال کو بلا لو۔ اس نے بات نہیں کی تھی، اسے کوڑا مارا تھا۔ وہ سفید پڑ گئی۔ وہ ایک لمحہ رکے بغیر اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر وہیں ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی رہی۔ اس کے لفظ کسی خاردار تار کی طرح اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ سارا دن کچھ نہیں کھا سکی تھی۔ اس نے 2 بار سالار کو کال کی، لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ اسے یہی توقع تھی۔ اس نے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اس سے معافی مانگی۔ اس نے ٹیکسٹ میسج کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روزانہ 7 یا 8 بجے کے قریب گھر آ جاتا تھا۔ اگر کبھی اسے دیر سے آنا ہو تو وہ اسے مطلع کر دیا کرتا تھا، لیکن اس دن وہ رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب گھر آیا تھا۔ آج بہت دیر ہو گئی؟ امامہ نے دروازہ کھولنے پر پوچھا۔ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑی صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ لاؤنج میں ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتے ہوئے وہ بیڈ روم میں چلا گیا، یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا۔ امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، لیکن بوجھے دل کے ساتھ اس نے کھانا لگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ 10-15 منٹ کے بعد کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ فریج سے ایک انرجی ڈرنک نکال کر وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر چینل سرفنگ کرنے لگا۔ کھانا تیار ہے، امامہ نے اسے انفارم کیا۔ وہ ٹی وی دیکھتا رہا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ آگے بڑھی۔ اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں موجود ہر چیز میری ہے، اور کھانا کھانا یا نہ کھانا یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے رخی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کبھی اس شخص کے سامنے اپنا ایسا لہجہ رکھنے کا سوچا تک نہ تھا۔ وہ محبت نہیں بلکہ رشتہ تھا جو اس کو کمزور کر رہا تھا۔ اسٹاپ دس بلشٹ۔ وہ چینل تبدیل کر کے عجیب انداز میں ہنسا تھا۔ میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف ضرور بن گیا ہوں، لیکن بے وقوف ہوں نہیں۔ سالار، تم جو سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ جو میں تمہیں سمجھ رہا تھا وہ واقعی غلط تھا۔ امامہ کے حلق میں پھر گرہیں پڑنے لگی تھیں۔ تم میری بات کیوں نہیں سن لیتے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ امامہ، آج میرے سامنے رونا مت۔ تم مجھے استعمال کر رہی ہو، ایکسپلائٹ کر رہی ہو، لیکن ایموشنلی بلیک میل مت کرو مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بات نہیں سننا چاہتے ہو، مت سنو، لیکن معاف کر دو مجھے۔ میں تم سے ایکسکیوز کرتی ہوں۔ میری غلطی تھی، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے ناکردہ گناہ کے لیے معذرت کرنا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ اس طرح ملنے کی بجائے تم مجھ سے شادی کر لینی چاہیے، اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ سالار، وہ شادی شدہ ہے۔ وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کی بات ادھورا چھوڑنے پر وہ سلگا تھا۔ بہت دکھ ہے تمہیں اس کی شادی شدہ ہونے کا؟ تو کہو اسے تم سے سیکنڈ میرج کر لے یا بیوی کو طلاق دے، لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو ویسے ہی اسے اویلیبل ہو۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ کم از کم اسے اس کی زبان سے یہ سننے کی توقع نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ تم جو مطلب نکالنا چاہتی ہو نکال لو، اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر انرجی ڈرنک کا کین اور ریموٹ کنٹرول دونوں رکھتے ہوئے کہا۔ میرے کریکٹر پر بات کر رہے ہو تم؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ کریکٹر ہے تمہارا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ کریکٹر تھا تو شادی کی تھی تم نے؟ اس سے اپنی بھرائی ہوئی آواز سے خود جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ شادی نہیں، غلطی کی تھی۔ اینڈ آئی اگریڈ۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔
خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا تھا، پھر اس نے اپنے حلق میں پھنسا آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے کہا، میری فیملی ہوتی نا تو میں تم سے اس طرح کی ایک بات بھی نہ سنتی، لیکن اب اور کچھ مت کہنا ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سالار نے جواب میں ٹیبل پر پڑا اپنا سیل فون اٹھایا۔ اس نے فرقان کو کال کی۔ تمہارا ڈرائیور سو تو نہیں گیا؟ نہیں، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ تمہیں ضرورت ہے؟ ہاں، اچھا میں اسے بتاتا ہوں۔ سالار نے سیل فون بند کر دیا۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے، تم پیکنگ کر کے جا سکتی ہو، لیکن مجھے کبھی یہ دھمکی مت دینا کہ تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ جو کچھ تم میرے گھر میں بیٹھ کر رہی ہو، بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ بت کی طرح وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا تھا، لیکن وہ یہی محسوس کر رہی تھی۔ چند منٹ وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر یکدم اٹھ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی۔ لفٹ میں اس نے اپنے دوپٹے سے بھیگتی آنکھوں اور چہرے کو رگڑ کر خشک کرنے کی کوشش کی۔ وہ ڈرائیور کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ مجھے سیدہ اماں کے گھر چھوڑ دو۔ اس کے نیچے پہنچتے ہی ڈرائیور فرقان کی گاڑی نکالے ہوئے تھا۔ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا، رات کے 11:15 بجے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ پورے راستے آنسو بہاتی اور آنکھوں کو رگڑتی رہی۔ اس نے زندگی میں ایسی بے عزتی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے ایک بار پھر اپنے ماں باپ بری طرح یاد آ رہے تھے۔ سیدہ اماں نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اسے دروازے پر دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ پریشان وہ اسے اندر آ کر بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ سالار نے گھر سے نکال دیا ہے، وہ سن کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ وجہ کیا تھی وہ سیدہ اماں کو تو کیا کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ بھائی جان کو فون ملا کر دو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ ایسے کیسے گھر سے نکال سکتا ہے وہ؟ سیدہ اماں کو غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ان کے اصرار کے باوجود آدھی رات کو ڈاکٹر سبتی علی کو فون نہیں کیا۔ یہ مصیبت اس کی تھی، وہ اس کے لیے لوگوں کی نیندیں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود پچھلی رات نہیں سوئی اور اب اسی طرح روتے ہوئے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند مشکل سے آئی تھی لیکن آ گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر کو کھلی اور آنکھ کھلنے پر اسے یہ سب کچھ بھیانک خواب کی طرح لگا تھا۔ سالار نے کوئی فون نہیں کیا۔ اس نے سیدہ اماں کے کمرے میں آنے پر پوچھا، نہیں، تم نہا لو، میں کھانا لگا رہی ہوں، پھر بھائی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ سیدہ اماں کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ پتہ نہیں اسے کیوں امید تھی کہ وہ پچھتا رہا ہوگا۔ شاید اس کے چلے جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا ہوگا کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ 12 گھنٹے غصہ ختم کرنے کے لیے کافی تھے۔ اگر یہ سب کچھ اس نے غصے میں کیا تھا تو اس نے بوجھل دل کے ساتھ شاور لیا اور سیدہ اماں کے گھر پڑے ہوئے اپنے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اتنے قیمتی کپڑے پہننے کی عادی ہو گئی تھی کہ اب اپنے جسم پر وہ جوڑا اسے خود ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن کھانے کے 2 لقمے لیتے ہی اس کی بھوک مر گئی۔ سیدہ اماں نے زبردستی اسے کھانا کھلایا۔ وہ کھانے کے فوراً بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن امامہ ڈاکٹر صاحب کو ان کے آفس فون پر اس طرح کی گفتگو سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سالار ہفتے میں 2 دن ڈاکٹر صاحب کے پاس رات کو جایا کرتا تھا اور آج بھی وہی دن تھا جب اسے وہاں جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اس کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس سے پہلے ہی کہہ دے، کم از کم اسے بیٹھے بٹھائے شرمندگی کا وہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے جو اس سارے معاملے میں کے بارے میں انہیں بتا کر اسے اٹھانا پڑتا۔ لیکن سیدہ ماں اس پر تیار نہیں تھی۔ وہ زبردستی اسے ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کے گھر آ گئی تھی۔ کلثوم آنٹی یہ سب کچھ سن کر سیدہ ماں کی طرح حواس باختہ ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔ لیکن بیٹا جھگڑا کس بات پر ہوا؟ امامہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سیدہ اماں اور کلثوم آنٹی کے ہر بار پوچھنے پر اسے احساس ہوتا کہ اس سوال کا جواب اس کی نیت صاف ہونے کے باوجود اس کو مجرم بنا رہا تھا۔ اگر وہ سیدہ اماں اور کلثوم آنٹی کو یہ بتاتی کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ کھانے پر گئی تھی یا کسی پرانے کلاس فیلو کے ساتھ تھی، تو وہ دونوں صورتوں میں وہ کبھی بھی اسے اچھے رد عمل کا اظہار نہ کرتی۔ وہ یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کے کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، جو گھر آتے ہی اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ اسے میرے کریکٹر پر شک ہے، اس نے ان کے بار بار پوچھنے پر سر جھکائے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سبتی علی کو جیسے شوق لگا تھا۔ سیدہ اماں اور کلثوم آنٹی بھی بول نہیں سکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ رات کو آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، انہوں نے ماما کو تسلی دی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں جاب کر لوں گی، لیکن میں اب اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔
ڈاکٹر سبتی علی نے اس کی کسی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اب بھی جیسے شوق میں تھے۔ سالار سکندر کے بارے میں جو تاثر وہ آج تک بنائے بیٹھے تھے وہ بری طرح مسخ ہوا تھا۔ وہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ورنہ سالار اس طرح لڑکی کو آدھی رات کو اپنے گھر سے اس طرح کے الزام لگا کر خالیات نہیں نکال سکتا تھا جسے وہ اپنی بیٹی کہتے تھے۔ فرقان اس رات اکیلا آیا، سالار اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے لیکچر کے بعد اسے روک لیا اور سالار کے بارے میں پوچھا۔ وہ کچھ مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ فرقان نے اطمینان سے کہا، آپ کو اس نے بتایا ہے کہ اس نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ فرقان چند لمحے بول نہیں سکا۔ امامہ کو؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ آپ کے ڈرائیور کے ذریعے ہی اس نے امامہ کو کل سعیدہ بہن کے گھر بھجوایا تھا۔ فرقان کو پچھلی رات سالار کی کال یاد آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کیسے؟ مطلب؟ فرقان کا دماغ واقعی چکرا گیا تھا۔ سالار امامہ پر جس طرح جان چھڑکتا تھا، کم از کم اس کے لیے یہ بات ماننا ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے گھر سے نکال سکتا ہے، اور وہ بھی اس طرح آدھی رات کو۔ وہ اسے کل جم میں بہت خاموش سا لگا اور آج وہ جم میں آیا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس خاموشی کا کوئی تعلق امامہ سے ہو سکتا ہے۔ میں اسے ابھی فون کرتا ہوں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرقان نے پریشان ہوتے ہوئے سالار کو اپنے سیل سے کال کی۔ سالار کا سیل آف تھا۔ اس نے وہ دوبارہ گھر کے نمبر پر ٹرائی کیا، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا۔ فون نہیں اٹھا رہا، سیل آف ہے، میں گھر جا کر بات کرتا ہوں اس سے، آپ امامہ کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ فرقان واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، امامہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، اس نے نکالا ہے، وہ معذرت کر کے خود لے کر جائے۔ ڈاکٹر سبتی علی نے بے حد دو ٹوک انداز میں کہا، آپ اسے جا کر میرا پیغام دے دیں۔ فرقان نے کبھی ڈاکٹر سبتی علی کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ سالار نے بیل کی آواز کو چند بار نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ فرقان جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اس کا یہ ارادہ کیوں تھا وہ جانتا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آ گیا۔ تم نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ فرقان نے اندر آتے ہوئے اپنے عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، میں نے تو نہیں نکالا، وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ سالار نے پیچھے دیکھے بغیر اسٹڈی روم میں جاتے ہوئے کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم نے مجھے خود ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ فرقان اس کے پیچھے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ ہاں کہا تھا، کیونکہ اس نے مجھے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں کل جانا ہے تم آج چلی جاؤ، لیکن میں نے اسے نہیں نکالا۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا، بیویاں گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتی ہی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اس طرح گھر سے نکال دو۔ فرقان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، دیتی ہوں گی، بٹ شی ڈیئر ناٹ ٹو دیٹ ٹو می۔ اس نے فرقان کی بات کاٹ کر کہا، ڈاکٹر صاحب کتنے پریشان ہیں، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، ڈاکٹر صاحب کو درمیان میں کیوں لے کر آئی ہے؟ وہ سلگا تھا۔ وہ کیسے نہ لے کر آتی؟ تم اسے گھر سے نکالو گے اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں چلے گا؟ وہ چاہتی تو نہ پتہ چلتا، اگر اتنی جرت تھی کہ گھر سے چلی جائے تو پھر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ منہ بند رکھتی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ کس بات پر جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟ بس ہو گیا کسی بات پر۔ وہ کم از کم وجہ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فرقان آدھے گھنٹے کے سوال جواب اور بحث کے باوجود اس سے وجہ نہیں پوچھ سکا تھا۔ پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم اسے لے آؤ۔ یہ میں نہیں کروں گا، نہ میں نے اسے نکالا ہے نہ میں اسے لے کر آؤں گا۔ وہ خود آنا چاہتی ہے تو آ جائے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور ڈاکٹر صاحب یہ سب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا تم نے اسے نکالا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا پیغام یہی ہے کہ تم جا کر معذرت کر کے اسے لے کر آؤ۔ سالار خاموش رہا۔ میرے ساتھ چلو، ابھی اسے لے آتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب سے میں خود بات کر لوں گا۔ ابھی بات کرو۔ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں وہ کچھ دن وہاں رہے، یہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ فرقان اگلے 2 گھنٹے وہیں بیٹھا اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ اس کے انکار کو اقرار میں بدل نہیں سکا۔ وہ بے حد ناخوش سالار کے اپارٹمنٹ سے گیا اور اس کی خفگی نے سالار کی فرسٹریشن میں اضافہ کیا۔ اس نے فرقان سے غلط نہیں کہا تھا، وہ واقعی امامہ کو گھر سے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اسے دھمکانے کی کوشش کی تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی اٹھ کر چلی جائے گی۔ اس کے اس طرح چلے جانے سے سالار کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ اس سے شادی کے بعد وہ پہلی بار ضد میں آیا تھا، اور یہ صحیح تھا یا غلط، ایک مرد کی طرح اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ فرسٹریٹڈ تھا، اپسیٹ تھا، لیکن اب
ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر سبتی علی اگلے 4 دن اس کا انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا۔ نہ ہی اس نے انہیں فون کیا۔ انہیں خود سے فون کرنے میں آر تھا۔ انہیں کہیں نہ کہیں یہ توقع تھی کہ وہ ان کا اتنا احترام ضرور کرتا تھا کہ ان کا پیغام ملنے پر آ جائے گا، لیکن اس کی مکمل خاموشی نے جسے انہیں اپنی ذہنی دھچکا پہنچایا تھا۔ امامہ اس دن سے انہیں کے گھر پر تھی۔ انہوں نے یہ بہتر سمجھا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ انہیں گھر رہے۔ فرقان ڈاکٹر سبتی علی کے گھر اور سالار کے اپارٹمنٹ کے درمیان گھن چکر بنا ہوا تھا۔ وہ ہر روز ڈاکٹر صاحب کے پاس آ رہا تھا، یہ جیسے اس کی طرف سے اس شرمندگی کو ظاہر کرنے کی ایک کوشش تھی جو وہ سالار کے اس رویے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ ابتر ذہنی حالت امامہ کی تھی۔ اسے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سالار اس کے معاملے میں اس طرح کا رویہ دکھا سکتا ہے۔ وہ گھر میں ڈاکٹر صاحب اور کلثوم آنٹی کی پریشانی دیکھ کر خود کو اور بھی زیادہ مجرم محسوس کر رہی تھی، اور اسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے اسے بخار رہنے لگا تھا۔ چوتھے دن ڈاکٹر سبتی علی نے سالار کو فون کر دیا۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور سیل پر ڈاکٹر صاحب کا نمبر دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے ہل نہیں سکا۔ یہ ایک ایسی کال تھی جس سے وہ بچنا بھی چاہتا تھا اور جسے وہ اٹینڈ نہ کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد ڈاکٹر سبتی علی نے کسی تمہید کے بغیر اس سے کہا، اگر آپ شام کو میری طرف آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آ جاتا ہوں۔ اگر معاملہ حل ہو سکا تو بہتر ہوگا، ورنہ معاملہ ختم کر لیں گے۔ ان کے الفاظ اس کے لیے کسی قسم کا ابہام نہیں تھے۔ میں آ جاؤں گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ انہوں نے مزید کسی بات کے بغیر سلام کے فون بند کر دیا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر سبتی علی کا یہ لہجہ اس کے لیے نیا تھا، لیکن یہ غیر متوقع نہیں تھا۔ غیر متوقع صرف وہ جملہ تھا جو انہوں نے آخر میں کہا۔ معاملہ ختم کرنے کی نوبت کیسے آ گئی تھی؟ اس کے نزدیک یہ صرف ایک جھگڑا تھا۔ پہلی بار اس کے پیٹ میں گرہیں پڑی تھی۔ اس شام کو ڈاکٹر سبتی علی نے ہمیشہ کی طرح اسے دروازے پر ریسیو نہیں کیا تھا، نہ اس سے مصافحہ کیا اور نہ ہی وہ اس کے لیے اٹھے تھے۔ وہ ملازم کے ساتھ اندر آیا۔ ڈاکٹر سبتی علی لاؤنج میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس کے آنے پر انہوں نے وہ کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ سالار سلام کرنے کے بعد سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تم سے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا سالار۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ پہلی بار ان کے منہ سے تم کا طرز تخاطب سن رہے تھے، اور وہ بھی اپنے لیے، ورنہ وہ اپنے ملازم کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ میں پچھلے 4 دن سے صرف اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے امامہ کی شادی تم سے کیوں کروائی۔ تم اس قابل نہیں تھے۔ محبت کے دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن کسی عورت کو اپنے گھر میں عزت سے رکھنا یہ ایک بالکل الگ بات۔ تم صرف پہلا کام کر سکتے تھے۔ لاؤنج سے منسلک کمرے میں وہ ڈاکٹر صاحب کی آواز اور اس کی خاموشی دونوں کو سن رہی تھی۔ اپنی بیوی کو اس طرح گھر سے نکالنے والے مرد کو تمہیں مرد تو کیا انسان بھی نہیں سمجھتا۔ تمہیں اگر اس بات کا پاس نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تو اس بات کا پاس ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ میری بیٹی کو تم نے اس طرح خالی ہاتھ آدھی رات کو گھر سے نکالا ہے۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا، وہ خود۔ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے گاڑی ارینج کی تھی۔ اندر بیٹھی امامہ کانپنے لگی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم اس کے کریکٹر کے بارے میں بات کرو؟ سالار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بات میں نے کیوں کی تھی؟ اندر بیٹھی امامہ کا چہرہ پھک ہو گیا تھا۔ صرف یہی ایک بات تھی جس پر وہ گلٹی تھی اور جس کا اعتراف وہ اتنے دن سے کسی سے نہیں کر پائی تھی۔ میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ میں تمہارے کردار کو نہیں جانتا، لیکن وہ 9 سال سے میرے پاس ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس پر تم اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔ اسے یقین تھا وہ اب جلال کا نام لے گا، اب لے گا۔ اس کا پورا جسم سرد پڑ رہا تھا۔ 1 2 3 4 5 اس کا دل سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ سالار کا ایک جملہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی نظروں میں اسے ہمیشہ کے لیے گرانے والا تھا، لیکن اس طرف سے خاموشی تھی۔ پھر امامہ نے اس کی آواز سنی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا اس کا دل رک جائے گا۔ آئی ایم سوری۔ اسے یقین نہیں آیا یہ وہ جملہ نہیں تھا جس سے سننے کی اسے توقع تھی۔ اس کی معذرت نے اسے شاک کیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کو کچھ اور مشتعل کیا۔ ایک بات یاد رکھنا تم سالار، جو کچھ تمہیں زندگی میں ملنا ہے اس عورت کے مقدر سے ملنا ہے۔ یہ تمہاری زندگی سے نکل گئی تو خواری کے سوا اور کچھ نہیں، ہاتھ نہیں آنا تمہارے۔ ہاتھ ملو گے ساری عمر تم۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں امامہ کا کفیل بنایا ہے۔ کبھی رازق بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔
تم رازق نہیں ہو اس کے، اللہ تم سے بہتر کفیل دے گا اسے، تم سے زیادہ مہربان، تم سے زیادہ خیال رکھنے والا۔ وہ کاٹو تو لہو نہیں کے مستاق بت بنا بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سبزی علی نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی، کبھی بھی نہیں۔ شرمساری سی شرمساری تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا، اور اندر بیٹھی امامہ بھی ندامت کے ایک ایسے ہی سمندر میں غرق تھی۔ اسے گھر میں رکھنا ہے تو عزت سے رکھو، ورنہ ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ دو۔ تم سے کئی گنا اچھے انسان کے ساتھ بیاہ دوں گا جو اس سے تم سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھے گا۔ میں آپ سے اور اس سے بہت شرمندہ ہوں، آپ اسے بلائیں، میں اس سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اسے گھٹنے ٹیکنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اندر بیٹھی امامہ زمین میں جیسے گڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ آخری چیز تھی جس کی توقع اسے سالار سے تھی۔ کلثوم آنٹی اسے بلانے آئی تھی اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ زندگی میں اپنے شوہر کا جھکا ہوا سر دیکھنے سے بڑی ندامت کا سامنا اس نے آج تک نہیں کیا تھا۔ کیا ملامت تھی جو لاؤنج میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے خود کو کی تھی۔ یہ سب کچھ اس کی غلطی سے شروع ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، جو کچھ ہوا انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو کچھ کیا غلط کیا میں نے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے سر یا نظریں اٹھائے بغیر اس کی بیٹھتے ہی کہا تھا۔ امامہ کے رنج میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ آج سالار کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کی ذمہ دار وہ اپنے آپ کو ٹھہرا رہی تھی۔ بیٹا آپ جانا چاہ رہی ہیں تو چلی جائیں، اور نہیں جانا چاہیں تو، ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا۔ نہیں میں جانا چاہتی ہوں، اس نے ابھی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر اپنا سامان پیک کر لیں، ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ 2 دن پہلے کلثوم آنٹی نے اسے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لا کر دی تھی۔ اس نے انہیں ایک بیگ میں رکھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب امامہ کے اٹھتے ہی اسٹڈی روم میں چلے گئے اور وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بیٹا کھانا لگواؤں؟ کلثوم آنٹی نے جیسے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ نہیں میں کھانا کھا کر آیا تھا۔ اس نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ملازم سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس اسے دے کر گیا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر گلاس اٹھا کر چند گھونٹ لیے کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنی چیزیں پیک کر کے باہر آنے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ سالار نے کھڑے ہو کر خاموشی سے اس سے بیگ لے لیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی تب تک اسٹڈی روم سے نکل آئے تھے۔ وہ ان دونوں کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح وہ سالار سے بغلگیر نہیں ہوئے۔ گاڑی کے سڑک پر آنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر سالار نے کہا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ I misbehaved with you۔ وہ دوبارہ اس سے معذرت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ سالار میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو کو اتنا غصہ آئے گا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ… سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں ٹھیک کیا انہوں نے، جو بھی کیا۔ غلط تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، لیکن میں نے تمہارے کریکٹر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے تم یہ سب کچھ کہو گے اور میں یہ نہ سمجھوں کہ تم میرے کریکٹر پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ سالار خاموش رہا تھا۔ وہ مجھے اتفاقاً اس دن پارکنگ میں مل گیا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ سالار نے اس بار اسے نہیں ٹوکا۔ ابھی چند ماہ پہلے اس نے دوسری شادی کی ہے۔ اس نے لنچ کے لیے اصرار کیا۔ مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ تمہیں برا لگ سکتا ہے، اور میں نے تو لنچ بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر ریسٹورنٹ میں بیٹھے رہے، پھر وہ آدمی اور اس کی مسز آ گئیں۔ مجھے دیر ہو رہی تھی تو میں وہاں سے گھر آ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ میری غلطی بس یہ تھی کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں اس سے ملی تھی، اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہاری بات نہیں سنی، سن لینی چاہیے تھی۔ I overreacted۔ وہ اب مدھم آواز میں اعتراف کر رہا تھا۔ بے عزتی کروانی تھی اس لیے وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس وقت اس کی کس قدر احسان مند ہو رہی تھی، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ایک لمحے کی خاموشی نے اس کی عزت رکھی تھی اور پچھلے تمام دن کے رویوں کا جیسے کفارہ ادا کر دیا تھا۔ وہ احسان مندی کے علاوہ اس وقت اس شخص کے لیے کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت تشکر اور شرمندگی کے سوا کوئی تیسری چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں کسی آدمی کے ساتھ میرا ملنا اتنا برا لگے گا، ورنہ میں تو کبھی… کچھ دیر کے بعد اس نے کہا تھا۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ کوئی آدمی نہیں تھا امامہ، وہ اب میرے لیے صرف کوئی آدمی ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے ناک رگڑتے ہوئے آنکھوں کو ایک بار پھر صاف کرنے کی کوشش کی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے امامہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جیسے ٹیمپریچر چیک کیا۔ بخار ہے؟ تھوڑا سا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں میڈیسن لے رہی ہوں میں، بیگ میں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے ایسی خاموشی میں پہلے کبھی سفر نہیں کیا تھا۔ اس ایک واقعے نے اعتماد کے اس رشتے میں کچھ عجیب دراڑیں ڈال دی تھیں
جو پچھلے چند ماہ میں ان کے درمیان بن گیا تھا۔ اس کو اتنا غصہ کیوں آیا، اور اس طرح کا غصہ؟ وہ خود بھی یہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ غسیل نہیں تھا۔ کم از کم پچھلے 10 سالوں میں ایسے بہت کم مواقع آئے تھے جس پر کسی نے اس کی خفگی اتنی طویل ہوئی جتنی ماما سے ہو گئی تھی۔ وہ جلال سے جیلس نہیں تھا، وہ انسیکیور تھا۔ وہ اس کے معاملے میں کس طرح بے اختیار تھی، اس کا مظاہرہ وہ 10 سال پہلے بہت اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ جلال کا یکدم دوبارہ ان کی زندگی کے منظرنامے میں اس طرح نمودار ہونا سالار کو ایک مرد کے طور پر بے حد ہتک محسوس ہوئی تھی۔ باجی آپ کہاں تھیں؟ اگلے دن وہ ملازمہ کے بیل دینے پر جاگی تھی۔ دروازہ کھولنے پر اسے دیکھتے ہی ملازمہ نے پوچھا۔ میں چند دن اپنے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس نے ٹالتے ہوئے انداز میں کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ملازمہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہیں بس تھوڑا سا بخار ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کوئی خوشخبری تو نہیں ہے باجی؟ وہ بیڈ روم کی طرف جاتے جاتے ملازمہ کے جوش پر چھٹکی اور پھر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم صفائی کرو۔ فون کی بیل ہونے پر وہ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بناتے ہوئے باہر نکل آئی۔ وہ سالار تھا جو عام طور پر اسی وقت اسے کال کیا کرتا تھا۔ اتنے دنوں کے وقفے کے بعد فون پر اس کی آواز اسے بے حد عجیب لگی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا تھا۔ ناشتہ کر کے گئے تھے آفس؟ اسے کچن میں کوئی استعمال شدہ برتن نظر نہیں آیا تھا۔ نہیں، لیٹ ہو گیا تھا، ناشتے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ مجھے جگا دیا ہوتا میں بنا دیتی، اس نے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک بھی نہیں تھی۔ رسمی جملوں کے بعد اب خندق آ گئی جس سے وہ دونوں بچنا چاہ رہے تھے اور بچ نہیں پا رہے تھے۔ ایک دوسرے سے کچھ کہنے کے لیے ان کے پاس یکدم الفاظ نہیں رہے تھے، اور وہ خود کوئی بات ڈھونڈنے میں ناکام رہنے کے بعد اس سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ بھی اتنی ہی خالی تھی۔ رات کو کہیں باہر کھانا کھانے چلیں گے، اس نے کہا۔ اچھا۔ گفتگو پھر اسکوائر ون پر آ گئی۔ سالار نے خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ بہت دیر ریسیور پکڑے بیٹھی رہی۔ بہت فرق تھا اس گفتگو میں جو وہ ایک ہفتہ پہلے فون پر کرتے تھے اور اس گفتگو میں جو وہ اب کر رہے تھے۔ دراڑیں بھرنا زیادہ مشکل تھا کیونکہ نشان کبھی نہیں جاتے۔ وہ بھی کچھ یہی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے زندگی میں اس ایک ہفتے میں جو کچھ سیکھا تھا وہ شادی کے اتنے مہینوں میں نہیں سیکھا تھا۔ کسی انسان کی محبت کبھی غیر مشروط نہیں ہو سکتی، خاص طور پر تب جب کوئی محبت شادی نام کے رشتے میں بھی بندھی ہے۔ سالار کی محبت بھی نہیں تھی۔ ایک ناخوشگوار واقعہ اسے آسمان سے زمین پر لے آیا تھا۔ وہ زمینی حقائق اسے پہلی بار نظر آئے تھے جو پہلے اس کی نظروں سے اوجھل تھے۔ وہ صرف محبوبہ نہیں تھی، بیوی بن چکی تھی۔ ایک مرد کے لیے اسے اب زندگی دل اور ذہن سے نکالنا زیادہ آسان تھا۔ سالار نے دوسروں کی نظروں میں اس کی عزت ضرور رکھ لی تھی، لیکن اس کی اپنی نظروں میں اسے بہت بے وقت کر دیا تھا۔ خوش فہمیوں اور توقعات کا پہاڑ آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ شام کو جلدی گھر آ گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ ارادی طور پر تھا۔ اس کے لیے بیرونی دروازہ کھولنے پر اس نے ہمیشہ کی طرح گرم جوشی سے اسے اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا۔ اس سے نظر ملانا، مسکرانا، اس کے قریب آنا شاید اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پہلے سب کچھ بے اختیار ہوتا تھا، اب کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کھانے کے لیے باہر جاتے ہوئے بھی گاڑی میں ویسی ہی خاموشی تھی۔ دونوں وقفے سے کچھ پوچھتے، پھر یک حرفی جواب کے بعد خاموش ہو جاتے۔ وہ پہلا ڈنر تھا جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اپنی ڈنر پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کیا تھا، اور دونوں نے کھانا کسی دلچسپی کے بغیر کھایا تھا۔ واپسی بھی اسی خاموشی کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سونے کے لیے بیڈ روم میں اور وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ اگلے دن وہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ بات کرنا نظریں ملانے سے زیادہ آسان تھا اور وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندگی اور ان تکلیف دہ احساسات کو ختم کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھے جو اس ٹیبل پر بن بلائے مہمانوں کی طرح موجود تھے، لیکن وہ مہمان ٹیبل چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ گھر کا بنا ہوا لنچ آفس لے کر جا رہا تھا۔ وہ امامہ سے کہہ نہیں سکا کہ اس نے پورا ہفتہ گھر پر ناشتے سمیت کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر اتنے ہی دن اس کے لیے بھوت بنگلہ بنا رہا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا، میری دراز میں تمہاری رنگ ہے، وہ لے لینا۔ امامہ نے جسے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ دیکھا۔ میری رنگ؟ وہ رنگ اسے پہلی بار یاد آئی تھی۔ وہ میں نے کہاں رکھ دی؟ میری آفس کے واش روم میں، اس نے باہر نکلتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ وہ کھڑی رہ گئی۔
کئی دنوں کے بعد اس رات سالار نے رغبت سے کھانا کھایا تھا۔ وہ عام طور پر ایک چپاتی سے زیادہ نہیں کھاتا تھا، لیکن آج اس نے 2 چپاتیاں کھائی تھیں۔ اور بنا دوں؟ امامہ نے اسے دوسری چپاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ خود چاول کھا رہی تھی۔ نہیں، میں پہلے ہی اوور ایٹنگ کر رہا ہوں، اس نے منع کر دیا۔ امامہ نے اس کی پلیٹ میں کچھ سبزی ڈالنے کی کوشش کی، اس نے روک دیا۔ نہیں، میں ویسے ہی کھانا چاہ رہا ہوں۔ امامہ نے کچھ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے حد گہری سوچ میں ڈوبا اس چپاتی کے لقمے لے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس کے ہاتھ کی چپاتی پسند ہے، لیکن اس نے صرف اسے چپاتی کھاتے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے آخری لقمہ اسے نہیں دیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ٹیبل سے اٹھ گیا۔ وہ برتن اکٹھے کر رہی تھی جب وہ کچھ پیپرز لینے آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ امامہ نے کچھ حیرانی سے ان پیپرز کو دیکھا جو وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ بیٹھ کر دیکھ لو۔ وہ خود بھی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ الجھے انداز میں پیپرز لے کر بیٹھ گئی۔ پیپرز پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ طلاق کے پیپرز ہیں یہ؟ وہ بامشکل بول سکی۔ نہیں، میں نے اپنے وکیل سے ایک ڈیورس ڈیڈ تیار کروایا ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ ہمیں الگ ہونا پڑا تو یہ تمام معاملات کو پہلے سے کچھ خوش اسلوبی سے طے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ اب بھی حواس باختہ تھی۔ ڈرو مت، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ میں نے یہ پیپرز تمہارے تحفظ کے لیے تیار کروائے ہیں۔ سالار نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیسا تحفظ؟ اس سے اب بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے علیحدگی کی صورت میں فائنینشل سیکیورٹی اور بچوں کی کسٹڈی تمہیں دی ہے۔ لیکن میں نے تو طلاق نہیں مانگی۔ اس کی ساری گفتگو کو اس کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ میں بھی تمہیں طلاق نہیں دے رہا، صرف قانونی طور پر خود کو پابند کر رہا ہوں کہ میں علیحدگی کے کیس کو کورٹ میں نہیں لے جاؤں گا۔ فیملی کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہ ہوئے تو میں تمہیں علیحدگی کا حق دے دوں گا، اور ایسی صورت میں اگر ہمارے بچے ہوئے تو ان کی کسٹڈی تمہیں دے دوں گا۔ ایک گھر اور کچھ رقم بھی تمہیں دوں گا۔ جو بھی چیزیں اس سارے عرصے میں حق مہر، تحائف، جویلری یا روپے اور پراپرٹی کی صورت میں تمہیں دوں گا، وہ سب خلا یا طلاق دونوں صورتوں میں تمہاری ملکیت ہوں گی۔ میں ان کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے بے حد خائف انداز میں اس کی بات کاٹی۔ میں اپنے آپ سے ڈر گیا ہوں امامہ۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے تم پر اتنا غصہ آ سکتا ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، لیکن میں نے اس رات یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ تم گھر سے جا رہی ہو تو کیوں جا رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ میں اتنا مشتعل تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ تم بحفاظت کہیں پہنچی بھی ہو یا نہیں۔ وہ بے حد صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر اتنے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات نہیں سنی۔ I just wanted to punish you۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اس سب سے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ میرا غصہ ختم ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا گر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ اس طرح بیہیو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کیا۔ بہرحال میں انسان ہی ہوں۔ تم کو ساتھی کے بجائے حریف سمجھوں گا تو شاید آئندہ بھی کبھی ایسا کروں۔ ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے۔ مجھے بہت محبت ہے تم سے۔ میں بہت خوشی خوشی یہ سارے وعدے کر سکتا ہوں تم سے، سب کچھ دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن کچھ عرصے بعد کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنی تلخی ہو جائے۔ تب شاید میں اتنی سخاوت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تنگ کروں۔ اس لیے ابھی ان دونوں جب میرا دل بہت بڑا ہے تمہارے لیے تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ طے ہو جائیں۔ صرف زبانی وعدے نہ کروں تمہارے ساتھ۔ میری طرف سے میرے والد کے سگنیچر ہیں اس پر۔ تم ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پر سائن کروا لو۔ ڈاکٹر صاحب چاہیں تو یہ پیپرز وہ اپنے پاس رکھ لیں یا تم اپنے لاکر میں رکھوا دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے تو تم سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے تو دینی چاہیے نا۔ میں یہ پیپر جذبات میں آ کر نہیں دے رہا ہوں تمہیں۔ یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں بہت پوزیسو، بہت انسیکیور ہوں امامہ۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہونٹ کاٹتے ہوئے رکا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم مجھے چھوڑنا چاہو تو میں تمہیں کتنا تنگ کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ پھر رک کر ہونٹ کاٹنے لگا تھا۔ تم میرا ایسا واحد اثاثہ ہو جسے میں پاس رکھنے کے لیے فیئر اور فاؤل کی تمیز کے بغیر بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یہ احساس بہت خوفناک ہے میرے لیے۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، نہ تمہاری حق تلفی چاہتا ہوں۔ ہم جب بھی ساتھ رہیں گے بہت اچھے طریقے سے رہیں گے، اور اگر کبھی الگ ہو جائیں
تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر علیحدہ ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ پیپرز ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ پودوں کو پانی کب سے نہیں دیا؟ اگلی صبح اس نے ناشتے کی ٹیبل پر سالار سے پوچھا۔ پودوں کو؟ وہ چونکا۔ پتہ نہیں، شاید کافی دن ہو گئے۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ سارے پودے سوکھ رہے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے حیران ہوئی تھی۔ وہ جم سے آنے کے بعد روز صبح پودوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی ماما نے اسے اپنی روٹین بھولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سلائس کھاتے کھاتے یکدم اٹھ کر ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ کچھ پریشان سا واپس آیا تھا۔ ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اس صبح وہ پودوں کو پانی دے کر آئی تھی۔ تمہاری گاڑی فی الحال میں استعمال کر رہا ہوں۔ 2-4 دن میں میری گاڑی آ جائے گی تو تمہاری چھوڑ دوں گا۔ اس نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے ماما سے کہا۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ ورک شاپ میں ہے، لگ گئی تھی۔ اس نے عام سے لہجے میں اس سے کہا۔ وہ چونک گئی۔ کیسے لگ گئی؟ پتہ نہیں کیسے لگ گئی۔ میں نے کسی گاڑی کے پیچھے مار دی تھی۔ وہ کچھ معذرت خانہ انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سلائس پر مکھن لگا رہا تھا۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور تھا اور یہ ناممکن تھا کہ وہ کسی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مار دے۔ گھر میں آنے والی درانے مرد اور عورت پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ عورت کی پریشانی آنسو بہانے، کھانا چھوڑ دینے اور بیمار ہو جانے تک ہوتی ہے۔ مرد ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس کا ہر رد عمل اس کے آس پاس کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے، مگر وہ ایک رشتہ دونوں کے وجود پر اپنا عکس چھوڑتا ہے۔ مضبوط ہو تب بھی، کمزور ہو تب بھی، ٹوٹ رہا ہو تب بھی، دونوں اپنی مرضی سے اس رشتے سے نکلنا چاہ رہے ہوں تب بھی۔ امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔